बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो कल एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है 31 और यकम को, उसके हवाले से बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं और वो इवेंट होने से पहले ही खुद ही हुकूमती इत्तेहाद ने कामयाब करवा दी है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लियामेंट में एक अहम सीट मिलने जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला सामने है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो साल 2024-2025 में चीनी दरामद और बरामद का जो एक तमाशा शुरू हुआ था, जिसमें गरीब आवाम को लूटा गया, कभी बरामद करते हैं, कभी दरामद करते हैं, कभी स्टॉक करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि मिल्स जो शुगर मिल्स हैं उनको 300 अरब रुपए का उन्होंने इस हालिया दिनों की हेर फेर में कमाया। अब तफसीलात सामने आई हैं कि कौन कौन सी जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने ये चीनी बरामद की और कौन सबसे ज़्यादा उन्होंने इस गंगा से हाथ धोए। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने 40 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी बरामद की, जिसमें सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार किलो चीनी जो JDW है जो जहांगीर खान तरीन की है। हमेशा याद रखिएगा कि जहांगीर खान तरीन के साथ जो दूसरे उनके पार्टनर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका बेटा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो जब बात की जाती है जहांगीर खान तरीन की तो वो और पीपल्स पार्टी वो पार्टनर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीनी जो है वो बरामद की गई है 7 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार किलो चीनी। ये जो 7 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार ये किलो है चीनी बरामद की है जो जहांगीर तरीन ने। तांदलियाँ वाला शुगर मिल्स ने 4 करोड़ 14 लाख 12 हज़ार 200 किलो बरामद की है और जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें हैं उन्होंने 3 करोड़ 24 लाख 86 हज़ार किलो चीनी बरामद की है। फिर इसी तरह से जो है वो इस तरह अगर आप मैट्रिक टन चीनी की बात करें तो 73,090 मैट्रिक टन चीनी जो 11 अरब 10 करोड़ रुपए में बरामद की है वो जहांगीर खान तरीन की है। तांदलियाँ वाला शुगर मिल्स ने 41,412 मैट्रिक टन चीनी जो कि 5 अरब 98 करोड़ की है और हमज़ा शुगर मिल्स जो शरीफ ख़ानदान की है वो 32,486 मैट्रिक टन जो 5 अरब 3 करोड़ रुपए की वो बरामद की। और फिर इसके अलावा बाकी शुगर मिल्स हैं। तो ये सूरत हाल है और ये वो फिगर्स हैं। अब वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जो चीनी माफिया है उनके साथ मैं टकरा जाऊंगा और मैं चीनी माफिया के साथ हर सूरत जो है वो आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए पूरी अपनी कोशिश करूंगा। अब उनसे कोई पूछे भाई अब आप क्या करेंगे, आप तो खुद वही बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आमिर डोगर ने बात की थी असम्बली में कमेटी के इजलास में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा था आप कैसे कर सकते हैं जब आप ही तो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। तो जब आप खुद बेनिफिशरी हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्यों कौम को गुमराह करना चाहते हैं जबकि आप सबसे बड़े बेनिफिशरी खुद हैं। तो वही बात है कि वो आसिफ जरदारी के बारे में कहा गया कि सिंध और फिर अगर जहांगीर खान तरीन ग्रुप को मिला लिया जाए तो पहले नंबर पे जरदारी है, दूसरे पे शरीफ ख़ानदान और फिर इंडिपेंडेंट अगर हम जहांगीर खान तरीन की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे है। वो 2020-21 वाले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और इन लोगों के आज भी स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं जिसमें वो 2020-21 में जहांगीर खान तरीन को ATM कहा करते थे। आज कहाँ है वो जहांगीर खान तरीन, यही अलीम खान कल तक ATM था, वो कहाँ है। तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको भी खुद भी खा रहे हैं और उनको भी साथ साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कल और ये होटल है ट्यूलिप होटल इस्लामाबाद में। उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। आज वहाँ पे इंतज़ामात हो रहे हैं। 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 दिन 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है। मौजूदा हालात से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन इत्तेहाद है जो एक जिसके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसके महमूद अचकज़ई हेड हैं, उनकी जानिब से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए होटल इंतज़ामिया पर बुकिंग कैंसिल करने का दबाव है। ट्यूलिप होटल पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया का दबाव है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बना दिया जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो।
پی ڈی ایم کی کون سی کانفرنس عمران خان کے دور میں روکی گئی تھی؟ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سوال پوچھا ہے۔ آپ فالو کر رہے ہوں گے بھارت میں آج کل جو ان کا سیشن چل رہا ہے اسمبلی کا، اور وہاں پر اپوزیشن جتنے بڑے سوالات اٹھا رہی ہے، جتنے سینسٹیو جو قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے، کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی بحث ہوئی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں اپوزیشن کو اتنا ہے ان کے پاس اختیار کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر بات کرے، یا اس طرح جھنجھوڑے حکومت کو؟ یہاں تو وزیر اعلیٰ کی گفتگو کے دوران اسمبلی میں احتجاج کیا گیا تو ان کو نااہل قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی اور کئی سیشنز تک ان کو معطل کیے رکھا گیا۔ یہاں پہ تو حکومتی لوگ اپنے خاص گنڈوں کو لے کے آتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پہ، تو اب تو ایک کانفرنس نہیں ہونے دی جا رہی۔ دعوت نامہ جو کل جماعتی کانفرنس 31 جولائی اگست آل پارٹیز کانفرنس جو جاری کیا گیا، محمود اچکزئی جو سربراہ ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان، وہ کہتے ہیں ملک کو درپیش سنگین خطرات، مقتدر قوتوں کی جانب سے آئینی حدود کی مسلسل خلاف ورزی، بنیادی انسانی حقوق کی بدترین پامالی اس امر کی متقاضی ہے کہ تمام محب وطن سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان ایک مؤثر احتجاجی لاہ عمل اختیار کریں تاکہ عوام اور ریاست کے مابین ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ہماری جمہوریت شدید حملوں کی زد میں ہے، عدلیہ کی خود مختاری کو مجروح کیا جا رہا ہے اور انصاف کی بنیادیں متزلزل ہو رہی ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم جیسے اقدامات ان خطرات کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اس طرح پیکا قانون کو آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملک اس وقت ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ ٹیکس نظام کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جبکہ معیشت ایسے ہاتھوں میں ہے جس نے آدھی سے زیادہ آبادی کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں باجوڑ سے خیبر تک لاکھوں افراد اپنے وسائل، اختیار اور امن کے آئینی حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان میں ریاستی عملداری اور امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ایک قومی مشاورت ناگزیر ہے۔ اسی پس منظر میں ہم آپ کو کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں تاکہ جمہوری اور عوامی قوانین ان چیلنجز کے حل کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دے سکیں اور ایک ایسا قومی ایجنڈا واضح کیا جا سکے جو موجودہ غیر آئینی، جابرانہ اور نمائندگی سے محروم نظام کا متبادل بن سکے۔ ہم آپ کی شرکت کو نہایت اہمیت دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس اہم قومی فریضے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ بامقام ٹیولپ مری روڈ، اسلام آباد، وقت صبح 11 بجے تا شام 5 بجے، 31 جولائی اور 1 اگست۔ یہ دعوت نامہ محمود اچکزئی کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو بھیجا گیا اور اس میں انہوں نے اپنی وضاحت کے ساتھ 26ویں ترمیم کو بھی، پیکا قانون کو بھی، ملک کی موجودہ جو جمہوری حالات ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ اور ایک بڑا دعوت نامہ سامنے آیا ہے۔ حکومت نے خود ہی تمام میڈیا کے اوپر یہی خبریں ہیں کہ جی ان کو کینسل کر دیا گیا ہے، ٹیولپ ہوٹل نے کانفرنس منعقد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ انگیج کر لیتے ہیں، آپ دنیا کو انگیج کرتے ہیں، آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ اپوزیشن کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بہت بہتر انداز میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں پی پی 90 دریا خان بھکر کا یہ حلقہ ہے، اور یہاں پہ عرفان خان نیازی جو عمران خان کے کزن بھی ہیں، اور یہ جب جولائی 2022 میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان دریا خان بھی گئے تھے اور وہ سیٹ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن 2022 والے میں جیتی تھی۔ اس کے بعد پھر جب 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے تو اس میں پھر وہ انتخابات جیت چکے تھے، پھر دوبارہ گنتی میں ان کو ہرا دیا گیا تھا۔ پھر وہ الیکشن ٹرائبونل میں چلے گئے اور الیکشن ٹرائبونل نے آج فیصلہ دیا ہے۔ یہ ملتان کا الیکشن ٹرائبونل ہے جو ریٹائرڈ جج پر مشتمل ہے۔ عرفان نیازی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے ان کی جانب سے ان کی پٹیشن ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے کے امیدوار تھے اور جو پہلے جیت گئے تھے پھر دوبارہ گنتی میں وہ ہار گئے تھے، ان کے مقابلے میں جو وہاں کے ایک سیاسی خاندان ہے نوانی خاندان، اس کے احمد نواز خان نوانی، وہ ان کے مخالف تھے، وہ جیت گئے تو ان کی کامیابی کو چیلنج کیا الیکشن ٹرائبونل میں۔ الیکشن ٹرائبونل نے ان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے احمد نواز خان نوانی کی جو کامیابی تھی اس کو برقرار رکھا۔ اب ان کی جانب سے جو میڈیا کو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ کن بنیادوں پر
کن گراؤنڈز کے اوپر، چونکہ ابھی ریٹن آرڈر آ جائے گا نا، ابھی آج فیصلہ آیا تو وہ 1-2 دن بعد آتا ہے، لیکن عرفان نیازی نے جو، اور چونکہ ہم فالو کر چکے ہیں بہت سارے کیسز کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی، الیکشن ٹرائبونلز میں بھی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں 90% جو خارج ہو رہی ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہیں، اور اس میں وہ بہت، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ چیزیں شامل کی گئیں کہ آپ کا ایفیڈیوٹ کیا ہے، اس کے اوپر اٹیسٹیشن کیا ہے، اس کے اوپر تصدیق کیا ہے، اس کے اوپر گواہان کیا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہمیشہ وہی ناکام ہوتا ہے جو الیکشن قانون اور پروسیجر کو جاننے والا وکیل نہ ہو، بھلے وہ اچھا وکیل ہو لیکن وہ جاننے والا نہ ہو، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب عرفان نیازی نے کہا ہے کہ جو الیکشن ٹرائبونل تھا پنجاب کا، جو ریٹائرڈ جج پر مشتمل ملتان کا، انہوں نے ہماری جو انتخابی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو الیکشن پٹیشن تھی اس کو خارج کیا، اور اس بنیاد پر خارج کیا کہ جو کاغذات تھے، یعنی جو ان کی الیکشن پٹیشن ہے، وہ جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے جو کرتے ہیں عہد کمشنر، اٹیسٹیشن کی جو مہر ہے، جو مہر لگائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کونے پہ نہیں اس کونے پہ لگنی چاہیے تھی، اس جو ایفیڈیوٹ ہے، ایفیڈیوٹ کے اس سائڈ پہ نہیں اس سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اٹیسٹیشن ہوئی تھی، مہر لگی ہوئی تھی، اعتراض یہ تھا کہ وہ اس کونے میں نہیں اس کونے میں لگنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ میری درخواست خارج کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دائر ریٹ پٹیشن کے کاغذات پر اٹیسٹڈ مہر اس کونے پر کیوں لگائی، اس کونے پر کیوں نہیں لگائی۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشن ٹرائبونلز میں ریٹائرڈ ججوں کو کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے، لیکن ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ حق سچ کی فتح ہوگی، ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ ہم حق پر ہیں، اور ہم نے 8 فروری کو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ PP 90 ہے دریا خان کا، یہ پنجاب اسمبلی کا حلقہ ہے، اور ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن پٹیشن تھی وہ خارج کر دی گئی۔ کل ایک بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اگر کوئی جنہوں نے اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھائیں ایمانداری سے، ان میں ایک ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں۔ وہ پھر انہوں نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریزائن کر دیا تھا، تو خیبر پختونخوا میں ان کی سیٹ کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہو رہا تھا۔ اب کل وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا کی سیٹ ہے وہ PTI کو ہی ملے گی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مشال یوسفزئی، جو پہلے ترجمان بھی تھیں، اور پھر وہ ان کے حوالے سے بھی وہ جو علی امین گنڈا پور کی حکومت میں کوئی ان کے پاس تھی، وہ مشیر بھی تھیں، پھر کوئی اعتراض بھی آیا تھا اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اب وہ کہتی ہیں کہ وہ ترجمان ہیں، اور بشرا بی بی کی جو بہن ہے وہ کہتی ہیں وہ ترجمان نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اگر ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو تبھی پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ باقی تمام جو خواتین ہیں وہ دستبردار ہو جائیں۔ مشال یوسفزئی کے حق میں، وہ دستبردار ہو گئی ہیں۔ کل الیکشن ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی پہلے دستبردار ہو چکی ہے نون لیگ کے حق میں، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی واضح اکثریت ہے، تو کل سینٹ کی ایک اور سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گی۔ مشال یوسفزئی خواتین کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر بن جائیں گی۔ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ تفصیل سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔